बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा सुहेल और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आज बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस राना सनाउल्लाह साहब ने की। सबसे पहले आगाज़ वहीं से कर लेते हैं। नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से अंदिया दिया है, लेकिन बात आज हमें इस बात पर करनी है कि नवाज शरीफ की वापसी अगर हो रही है, जिसका अभी भी कोई हतमी ऐलान तो नहीं हुआ, इतनी ताख़ीर से क्यों हो रही है, और मुस्लिम लीग नून को मियां नवाज शरीफ के इतना अरसा बाहर रहने पर और फिर अब मरीम नवाज साहिबा भी बाहर हैं, क्या नुकसानात हुए हैं, क्या चीज़ें जो हैं वो इस वक्त लैक कर रही हैं और करने की ज़रूरत है नून लीग को एक बार फिर से अपनी पार्टी को जो है मोटिवेट करने के लिए। इसके बाद राना साहब ने कुछ और अहम बयान भी दिए जो चौधरी परवेज लाही साहब के हवाले से वो कहते हैं कि उनको नए सेटअप में वज़ीर आला बनाने का सोच सकते हैं। दरवाज़ा खोला है राना साहब ने चौधरी परवेज लाही के लिए, देखते हैं कि वो इसके ऊपर किस तरह से रिएक्ट करते हैं। या फिर ये भी कहा जा रहा है कि मशरूत तौर पर ऑफर की गई है कि पहले वहाँ से छोड़ा जाए और उसके बाद फिर कोई नए सेटअप पर बात हो सकती है। अगर मगर छोड़ें, फ़ौरन असम्बलियाँ तोड़ दें, ये मशवरा भी दिया है खान साहब को राना सनाउल्लाह ने, क्योंकि खान साहब बार बार ये कहते हुए सुने गए कि बातचीत कर ले, नहीं तो मैं असम्बलियाँ तोड़ दूंगा। तो अब राना साहब ने तो है जी बिल्कुल क्लियरली उनको कह दिया कि जी अगर मगर आप बिल्कुल छोड़ें, असम्बलियाँ तोड़ें, हम बैठे देख लेंगे क्या करना है। मईशत पर बात करना बहुत जरूरी है। स्टेट बैंक की अगर हम सिचुएशन पर बात करें तो वहाँ पर पाकिस्तान के पास जो मौजूदा ज़र मुबादला है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास, वो ज़हायर जो है 78 करोड़ 40 लाख डॉलर कमी के साथ 6 अरब 72 करोड़ डॉलर पर आ गए हैं। इसहाक डार साहब के मईशत के हवाले से दावे भूले नहीं जा सकते, उनके ऊपर भी यकीनन हमें बात करनी है कि दावे तो बड़े बड़े थे, लेकिन हुआ क्या, अभी एक्चुअली की सूरत हाल क्या है, क्योंकि खान साहब तो बार बार कहते हैं कि हम दिवालियां होने जा रहे हैं, क्या एक्चुअली सिचुएशन ऐसी ही है। इसके बाद फिर हमें बात करनी है अमेरिका का कलदम टीटीपी और दाइश खुरासान के गिर्द घेरा तंग करने का फैसला जो है वो कर लिया गया है। किस तरीके से पाकिस्तान इसको किस नज़र से देख रहा है, पाकिस्तान के लिए क्या चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। कल भी हमने कुछ मुख्तसर इस पर बात की थी, लेकिन आज तफसील से बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, क्या हाल चाल है? मैं ठीक हूं, बिल्कुल। आप बताइए, आप कैसी हैं? कोशिश की है कि जरा तेजी से अहाता कर आज तो आपने जिस तरह का लाठी चार्ज किया है आपने इंट्रो में, मैं तो हैरान हूं कि मैं पूरा उतर पाऊंगा उसके ऊपर कि नहीं, लेकिन बहरहाल आपने सारे ही इश्यूज जिनकी निशानदेही की है वो इम्पोर्टेंट है। तो मेरे ख्याल से नवाज शरीफ की वापसी की बात जो वहीं से शुरू मैं करना चाहूंगी, और लाठी चार्ज आज मैं आपसे भी एक्सपेक्ट कर रही हूँ। नहीं, वो लाठी चार्ज तो मैं अभी कुछ दिन के लिए सस्पेंड किया मैंने। अच्छा जी, गुजारिश ये है कि ये बात पहली दफ़ा नहीं की है राना सनाउल्लाह ने, ये बात तो हो रही थी कि उन्होंने वापस आना है। अगर आपको याद हो तो एयाज सादिक ने कुछ अर्सा पहले कहा था कि वो जनवरी में बहरहाल यहाँ होंगे। फिर उसके बाद हमने सुना कि इलेक्शन जो है वो दोबारा से वक्त से पहले कराने की बात हो रही है। तो आज राना सनाउल्लाह साहब ने 2 इशारे किए। अच्छा, एक तो उन्होंने किया है कि जी हमारा जो नवाज शरीफ साहब को वापस बुलाने का जो फैसला है ये खान साहब के असम्बलियाँ तोड़ने से मशरूत नहीं है। अच्छा, बल्कि जब भी इलेक्शन कैंपेन शुरू होगी, जो भी आने वाले वक्त में इलेक्शन कैंपेन होने जा रही है, नवाज शरीफ साहब उसको लीड करेंगे। ये उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले अपने एक टीवी इंटरव्यू में बिल्कुल वजाहत के साथ बयान कर दिया है कि वो असम्बलियाँ तोड़े या ना तोड़े, जब भी इलेक्शन कैंपेन होगी इलेक्शन की, तो वो नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे। नवाज शरीफ साहब के वापसी जो है ये काफ़ी स्कैंडलस रही है। अगर साहब अब तो ये चीज़ लग रही है कि नागुज़ीर है, अब तो आ ही जाएंगे, लेकिन इतनी देर कर दी। जी, मैं आ रहा हूँ उसी तरफ। मेहरबान आते आते क्या हुआ, क्या मसाइल थे जिसकी वजह से वो नहीं आ पा रहे थे? सियासी तौर पर मुझे पर्सनली लगता है कि उनको नुकसान पहुंचा इस चीज़। देखिए, इसमें कोई शुबा नहीं है कि उनकी पार्टी को सफ़र करना पड़ा बिकॉज वो यहाँ मौजूद नहीं थे। इसमें कोई शुबा नहीं है कि अगर वो यहाँ मौजूद होते तो ये बाई इलेक्शन जो हैं इनके नताइज ये नहीं होते। ये बिल्कुल यकीन कर लेने वाली बात है, इसलिए कि वो ही इज़ अ गुड कंपेनर, कोई दो राय नहीं इसके बारे में। जाने का जहाँ तक ताल्लुक है, उनका यहाँ से रवाना होना भी कंट्रोवर्शियल था और उनका ना आना भी कंट्रोवर्शियल है। एक वक्त में इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर ने हमें यकीन दिलाया कि वो उनकी मौत करीब है, वो किसी वक्त भी मर सकते हैं, इसलिए मुझे तरस आ गया उनके ऊपर, लिहाजा मैंने उन्हें जाने दिया है। ये खान साहब का पब्लिक बयान है, अगर आपको भी याद हो तो। दूसरी बात ये कि उन्होंने इससे पहले यकीन दहानी की कि इनके जो बीमारी है वो ठीक है। तो जो उनके हॉस्पिटल के जो चीफ एग्जीक्यूटिव थे उनके ज़रिए उन्होंने सारे टेस्ट दोबारा करवाए, उनकी दोबारा तस्दीक करवाई। जो उस वक्त की यानी सूबाई वज़ीर सेहत थी, वो हर 4 घंटे के बाद नवाज शरीफ साहब की सेहत का बुलेटिन जारी करती थी कि वाकई उनकी बहुत बुरी हालत है। तो अगर इसमें कसूर नवाज शरीफ का है कि वो यहाँ से भाग गए, तो उसको भगाने वालों का भी कसूर माशाल्लाह कम नहीं है। चलें, वो सारी चीजें हम मान लेते हैं बुखारी साहब, लेकिन सियासी तौर पर मैं जानना चाह रही हूँ कि नुकसान हुआ क्या, क्योंकि अभी तो माशाल्लाह हशाश बशाश लग रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब। जब आप इतने बड़े इशू को छेड़ते हैं तो फिर उसकी बुनियाद जो है उसको रिकॉल करना बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा कि यस, उनको नुकसान हुआ है इसका बहुत, कि उनकी गैरहाज़िरी जो है उसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जो अगर वो खुद यहाँ होते तो शायद ना करते। लेकिन हमें इसके साथ साथ ये भी यकीन है कि कोई भी फैसला मुस्लिम लीग नून में उनकी मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। हाँ। अब
دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جو سب سے بڑا چیلنج مسلم لیگ کو اب ہے، چونکہ اب وہ حکومت میں ہے، چاہے وہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے لیکن لیڈ تو نون لیگ کر رہی ہے اس کو، وہ ہے اکانومی کا۔ اکانومی کی بات جب یہ بدتر ہو رہی تھی، جب بگڑ رہی تھی اکانومی، تو ہمیں بتایا گیا اور ہمیں یقین بھی آ گیا کہ ایک شخص ہے جس کا نام اسحاق ڈار ہے، وہ جب واپس تشریف لائیں گے، عہدہ سنبھالیں گے، سینٹر بن جائیں گے، تو یہ اکانومی قابو میں آ جائے گی اور ڈالر جو ہے وہ ہاتھ جوڑ کے بیٹھ جائے گا ان کے سامنے کہ حکم میرے لیے بتائیں کیا ہے۔ بخاری صاحب، یہ صرف ہماری سوچ نہیں تھی، یہ ادھر سے دعوے بھی تھے اور بڑے بڑے دعوے۔ مطلب میں ان کے دعوے اور پھر قوم کی توقع، میں اس کی بات کر رہا ہوں نا، کہ یہ ایسا لگا کہ وہ ان کے پاس کوئی میجک سٹک ہے، وہ آ کے لہرائیں گے اور سب ٹھیک ہو جائے گا، جو کہ نہیں ہوا۔ دیکھیے تھوڑا واپس جائیں، پھر جانا پڑتا ہے نا ماضی میں، جو ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا تھا، اس کا سب سے بڑا بیس جو تھی پی ڈی ایم کی، وہ تھی کہ مہنگائی کمر توڑ ہے اور حکومت ناکام ہو گئی ہے قیمتیں کم کرنے میں۔ تو یہ تو اب اور بھی بدتر ہو گئے ہیں حالات، اس وقت تو بہت بدتر حالات ہیں۔ مہنگائی جو ہے وہ کمر توڑ نہیں، ہڈیاں نچوڑ ہے۔ بخاری صاحب، وہ نہیں ہو سکا جس کی توقعات تھی۔ آپ کو نہیں لگتا نون لیگ نے بلی سر پہ لے لی اپنے؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لوگ یہ کہتے ہیں اور پارٹی کے مخالف بھی کہتے ہیں، پارٹی کے جو اندر لوگ ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ وقت نہیں تھا۔ خود حکومت نے تسلیم کیا، پوری پی ڈی ایم کی قیادت یہ تسلیم کرتی ہے کہ ہمارے لیے مناسب وقت نہیں تھا، لیکن اگر ہم نہیں لیتے تو خان صاحب جو کچھ اس ملک کے ساتھ کر رہے تھے یہ ڈیفالٹ کر جاتا۔ یہ آرگومنٹ ہے، صحیح ہے کہ نہیں ہے، اس کے اوپر ہم کوئی بات نہیں کر سکتے۔ ابھی ہم اس خطرے سے بچ گئے ہیں کیا؟ دیکھیے اب میں شاید نہ مانتا، کیونکہ اسحاق ڈار صاحب جو بھی کچھ کہیں یا پی ایم ایل کے پرائم منسٹر کچھ بھی کہیں، جب شوکت ترین کہتے ہیں نا کہ اب ڈیفالٹ کا خطرہ نہیں رہا، تو میرے پاس ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہ جاتا۔ انہوں نے کیٹیگوریکلی یہ اسٹیٹ کیا ہے کہ ہم ڈیفالٹ کی صورتحال سے نکل چکے ہیں۔ اب آگے دیکھیے، ہے تو وہ بھیک منگے والا ہی سوال، لیکن یہ سعودی عرب سے جو مدد آ رہی ہے، جو چائنا سے مدد آ رہی ہے، اگر ہم وہ جو 11-12 ارب روپے ہم نے واپس کرنا ہے، یا جو ہمیں ضرورت ہے 7-8 ارب ڈالر کی، اگر وہ مل جاتا ہے، ارینج ہو جاتا ہے، تو ہم اس آخری خطرے سے بھی نکل جائیں گے۔ لیکن ابھی ہم ڈینجر زون میں ہیں اس وقت۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر اگر ہم دیکھیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ 6 ارب 72 کروڑ ڈالر پہ آ گئے۔ کہاں پر تھے؟ 78 کروڑ 40 لاکھ ڈالر۔ بہت بری حالت ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، کیونکہ جب نواز شریف صاحب چھوڑ کے گئے تھے اس وقت 23 ارب تھے، جب پی ٹی آئی چھوڑ کے گئے اس وقت 14 ارب تھے، اور جب یہ آئے ہیں تو یہ 6 ارب ہو گئے۔ یہ صورتحال ہماری ویری کرتی رہی ہے، اوپر نیچے جاتی رہی ہے، یہ حقائق ہیں، اس کے اندر کوئی لیکن کچھ عرصے سے نیچے ہی نیچے جا رہی ہے۔ اب آ جائیں جناب، صورتحال یہ کہ جب نواز شریف صاحب واپس آ جائیں گے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کی قیادت اب یہ سوچ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے تو اگلا ہفتہ بہت بھاری ہے، کیونکہ 5 کیسز ان کے خلاف تو 13 دسمبر کو فکس ہے۔ اچھا، اور کیسز کی آپ مجھے اجازت دیں گے تو میں ریپیٹ بھی کر دیتا ہوں، ویسے پتہ سب کو ہے کہ وہ سارے ہی خوفناک کیسز ہیں۔ خان صاحب پیش ہو رہے ہیں، چاہے وہ یا صحیح نقطہ آپ نے اٹھا دیا، خان صاحب عدالتوں میں پیش ہونے کے قائل نہیں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کتنی مشکل سے وہ سپریم کورٹ گئے تھے، اور اس جج کے پاس جانے کا تو انہوں نے نام ہی نہیں لیا جس کی توہین عدالت ہوئی تھی۔ تو جج وہ اس موڈ میں نظر نہیں آ رہے ہیں مجھے، اور اس کے پاس ایک ہی جواز ہے عدالتوں میں پیش نہ ہونے کا۔ وہ کیا؟ وہ ان کی ٹانگ کا وہ زخم ہے۔ نہیں تو بخاری صاحب، اگر حقیقی آزادی مارچ تک وہ پہنچ سکتے ہیں تو عدالت یہ نہیں دے گی؟ دیکھیں یہ میں اور آپ توجیہ کہ اگر آپ وہاں تک پہنچ سکتے ہیں تو عدالت بھی پہنچ سکتے ہیں۔ ممکن ہے عدالت میں سوال اٹھ سکتا ہے، لیکن وہ یہی کہیں گے کہ چونکہ میری ٹانگ ٹھیک نہیں ہے اس لیے میں نہیں آ سکتا ہوں عدالتوں میں جا کے۔ جیسا میں نے کہا کہ ایک تو وہ قائل نہیں ہے اس کے، اور دوسرا یہ کہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کیس میں کافی امبیرسنگ صورتحال جو ہے۔ تو بخاری صاحب، اس سے آپ کو لگتا نہیں کہ اس طرح تو وہ بہت ریسٹرکٹ ہو جائیں گے؟ وہ اگر عدالت تک نہیں جا سکتے تو پھر وہ اور بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ ریسٹرکٹ تو آپ نے لفظ چھوٹا ذرا استعمال کیا، میرا خیال ہے وہ زمان پاک میں محصور ہو کے رہ جائیں گے۔ یعنی وہ 3 مہینے کے لیے اگر نہیں ہلنا چاہتے، وہاں سے باہر نہیں آنا چاہتے، تو 3 مہینے کھل کھیلنے کا موقع ہے مسلم لیگ نون کے پاس، چاہے وہ استقبال کی تیاریاں کریں، چاہے وہ کوئی ایجیٹیشن کی تیاری کریں، جو بھی وہ کرنا چاہتے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ ان کی جو پارٹی کی قیادت ہے وہ مشورہ دے گی خان صاحب کو کہ آپ ایسا موقع مسلم لیگ نون کو نہ دیں کہ وہ کھل کے کھیلیں، ان کے پاس فری فار آل ایک صورتحال آ جائے۔ جو مقدمات کی بات جو ہے وہ میں تھوڑی سی اور تفصیل سے کرنا چاہتا ہوں۔ ویسے تو ان کا سب کو پتہ ہے، کہیں فارن فنڈنگ ہے، کہیں الیکشن کمیشن کی توہین عدالت ہے، کہیں توشہ خانہ ہے، تو بہت سارے کیسز جو ہیں نا وہ بہت ہی خوفناک نوعیت کے ہیں۔ ایک یہ بھی ہے کہ جب نواز شریف کو نااہل قرار دیا گیا تھا تو ان سے پارٹی کی قیادت بھی چھین لی گئی تھی، ان سے نہیں، آپ نے چھینی، یہ بھی کیس موجود ہے۔ تو 13 دسمبر مجھے لگتا ہے از گوئنگ ٹو بی اے ڈی ڈے فار پی ٹی آئی۔
کیا ہوگا. اچھا بخاری صاحب آپ نے کہا کہ ان کے لیے کھل کر کھیلنے کا جو ہے وہ موقع ہوگا. اگر آپ نے کھل کے کھیلنا ہو تو یقیناً آپ کی بیک گراؤنڈ پہ بھی کچھ چیزیں ہونی چاہیے. میں ایک بار پھر سے چاہوں گی کہ میں بات کروں پی ایم ایل این کی پرفارمنس کے اوپر ہم بات کر لیں کہ اگر کھل کر کھیلنا ہے تو یقیناً کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے نا دکھانے کے لیے کہ جی اگر جلسے بھی کرنے ہیں باہر نکلنا ہے لوگوں میں جانا ہے تو دکھانے کے لیے ہو جی کہ ہم نے یہ کام کیا تھا. تو پرفارمنس پہ آپ کس طرح سے ریٹ کریں گے مسلم لیگ نون کو پچھلے کچھ عرصے میں؟ دیکھیے دو طرح سے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. ایک یہ ہے کہ حکومت نے ٹینیور پورا کیا ہے, ناکام ہو گئی ہے, اس کو آپ لان تان کریں, اس کو آپ کرٹیسائز کریں, وہ سمجھ میں آتی ہے. ایک ہے اس کو حکومت ملی برے حالات میں اور ابھی بھی تھوڑا سا عرصہ ہوا ہے, زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے, کیونکہ ہم ایک غلطی کرتے ہیں وہ یہ کہ 4 سال کے ٹینیور کو ہم ایکویٹ کر کے اور کمپیریزن ڈرا کرتے ہیں 6-7 مہینے کی حکومت میں. یہ اس طرح سے کمپیریزن ٹھیک نہیں ہے اصولی طور پہ. لیکن یہ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ کوئی ایسے گل نہیں کھلائے انہوں نے جس کے اوپر ان کو داد کے ڈونگرے برسائے جائیں. لیکن میرے خیال میں آپ ذرا اس کو غلط لے گئے. کمپیریزن ڈرا نہیں ہو رہا صرف کارکردگی کی بات. آپ کرنا نہیں چاہ رہی, دیکھیں نا کمپیریزن آپ ڈرا کرنا نہیں چاہ رہی. لیٹ می ایکسپلین. مفتاح اسماعیل صاحب کی پرفارمنس کو تو اسحاق ڈار صاحب خود جو ہے وہ بیش کر رہے ہیں, بیشنگ انہوں نے کی ہے کافی زیادہ. تو پھر یعنی اس کا مطلب ہے کہ پی ایم ایل این کے اندر جو لوگ ہیں وہ پچھلے 6-7-8 مہینے کی پرفارمنس سے وہ بھی جو ہیں وہ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ مفتاح اسماعیل نے مختلف قسم کے حالات میں پرفارم کیا. اس وقت بہت سیریس ڈینجرز ہمارے سر پہ منڈلا رہے تھے. اگر آپ کو یاد ہو IMF FATF یہ 2 ایسی خوفناک تلواریں لٹک رہی تھی ہماری گردن کے اوپر, اس میں سے انہوں نے ہمیں بیل آؤٹ کرانے میں بہت بڑا رول ادا کیا. تو پھر اسحاق ڈار صاحب جو ہیں ان کو بڑی سمجھ بوجھ ہے اس چیز کی, ان کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اگر مفتاح اسماعیل صاحب اب تک ہوتے تو $250 سے اوپر ہوتا. یہ میں آپ کے ساتھ بحث کر سکتا ہوں گھنٹوں. ڈالر کو 2050 تک نہیں پہنچنے دیا. ایک دفعہ 249 روپے تک تو گیا ہے نا. تو ڈالر یہ کہہ سکتے ہیں آپ کے قابو میں نہیں آیا ہے, ابھی بھی بہت قیمت اس کی زیادہ ہے. لیکن اسحاق ڈار صاحب پر امید ہیں کہ اگر ہم نے اپنی یہ ڈیٹ سروسنگ کر لی پراپرلی, چاہے دوستوں کی مدد سے کی جیسے بھی کی, تو ہمارے حالات بہتر ہو جائیں گے اور ڈالر قابو میں آ جائے گا. آج میں نے ایک ابھی خبر دیکھ کے آیا ہوں میں پروگرام میں آنے سے پہلے, وہ یہ ہے کہ 10 دن کے اندر تمام جو امپورٹس میں چیزیں رکی ہوئی ہیں ان کو کلیئر کرنے کا حکم نامہ جاری ہو گیا ہے. دیٹ مینس کہ کہیں نہ کہیں سے ڈالر ہتھے لگ گئے ہیں. اب ہتھے لگنے کی جان بوجھ کے استعمال کر رہا ہوں, لیکن کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ ریلیف ملا ہے. ورنہ امپورٹ کے یہ سارے جو چیزیں رکی ہوئی ہیں وہ اتنی آسانی سے نہیں ہو سکتی ہیں. تو یس یہ یعنی اگر وہ کمپین کے لیے نکلیں گے تب بھی, اگر وہ ویسے اپنی پارٹی کی پروجیکشن کے لیے جلسے رکھ لیتے ہیں لاہور میں, مثال کے طور پہ جس دن وہ آئیں گے, دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ دیٹ ول بی اے ڈے جو اگلے ہونے والے الیکشن کا رزلٹ ڈٹرمن کر لے گا جتنے وہ پاپولر ہیں. دعویٰ ہے, میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ ایسا ہوگا, لیکن انہیں توقع یہ ہے کہ وہ تاریخی دن ہوگا ایک لاہور میں جس دن نواز شریف صاحب واپس آئیں گے. تو یہی تیاریاں ہیں جس کی وجہ سے اب ڈیلے کیا جا رہا ہے. What are they waiting for? دیکھیں میرا خیال یہ ہے کہ ابھی بھی یہ فیصلہ ہونا کہ وہ کب آئیں گے وہ حتمی نہیں ہے. اس لیے کہ اگر اسمبلیاں نہیں ٹوٹتی, جس کی بحث جو ہے وہ آگے آنی ہے, خان صاحب کے تمام تر اس تم تراک کے اعلانات کے باوجود کہ اگلے 24 گھنٹوں میں ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. پنجاب اسمبلی میں تو چلیے ہم نے مان لیا کہ وہاں چودھری پرویز الہی صاحب بیٹھے ہیں, ان کا اپنا ایک ویژن ہے, ان کی اپنی ایک پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ ہے, وہ شاید کچھ اور کھیل کھیل رہے ہوں. ان کے PK میں کیا ہوا, وہاں کی اسمبلی کیوں نہیں ٹوٹی؟ اور آج ہمیں بیرسٹر سیف صاحب بتا رہے ہیں کہ جناب وہاں حکومت اور MNA MPs کے درمیان میں مطلب کافی گڑبڑ ہے, اور یہی صورتحال پنجاب میں بھی ہے. بس یہیں سے مجھے شروع کرنا ہے. اس کا لاجک بھی دیا ہے انہوں نے, بیرسٹر سیف صاحب نے اس کا لاجک یہ دیا ہے کہ صرف KPK کی اسمبلی جو ہے ہم توڑیں گے تو پھر ہم مرکز کے اوپر دباؤ نہیں ڈال سکتے, تو بہتر ہے کہ پہلے پنجاب کی اسمبلی ٹوٹے, اس کے بعد KPK کی اسمبلی جو ہے وہ ٹوٹے. یہ بہتر کیوں نہیں ہے کہ پہلے وہ توڑ دیں اور پھر اس کو توڑوائیں؟ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے. اس کے بارے میں ہم بالکل بات کریں. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. بریک کے بعد ایک بار پھر سے کہتے ہیں خوش آمدید, اور سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں. بخاری صاحب یہ جو بات جو ایک نقطہ میں چھوڑ کر گئی تھی اور جس پر آپ کا ایک خاص پوائنٹ آف ویو تھا, آپ نے کہا تھا کہ پہلے وہ کیوں نہیں توڑتے, بعد میں کیوں نہیں توڑتے. اب دیکھیں نا, ابھی رانا ثناء اللہ صاحب کے اسٹیٹمنٹس آ رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ پرویز الہی کو نئے سیٹ اپ میں وزیر اعلیٰ بنانے کا سوچا جا سکتا ہے. تو بھائی خدشہ تو ہوتا ہے نا کہ ادھر سے پرویز الہی صاحب کو آفرز آ رہی ہیں, پرویز الہی صاحب اگر پھسل جاتے ہیں اور وہ اسمبلی توڑ کے بیٹھ جاتے ہیں تو پھر تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے, پھر تو کیا فائدہ ہوگا کہ اسمبلی توڑ کے بیٹھ جائیں گے. سیاست میں جو اتحادی ہوتے ہیں نا وہ سب سے زیادہ ولنریبل ہوتے ہیں.
آپ دیکھیے عمران خان صاحب کی حکومت نہیں بنتی اگر باپ اور ایم کیو ایم ان کا ساتھ نہ دیتے. یہ ٹھیک ہے نا. صحیح. اور اس کے ساتھ وہ اختر مینگل صاحب والی پارٹی جو ہے, جب وہ ساتھ چھوڑ گئے حکومت گر گئی. یہی حال پنجاب میں بھی ہے. اگر پرویز الہی صاحب آج چھوڑ دیتے ہیں تو حکومت گئی پی ٹی آئی کی. اب پتہ ہے نا آپ کو یہ تو بالکل مجھے پتہ ہے. میں یہی اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے طور پہ اس کو دیکھ رہے ہیں ایز اینالسٹ. پرویز الہی صاحب اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے آنے والے وقت میں بھی سیاست کرنی ہے اور اپنے بیٹے کو لانچ بھی کرنا ہے پراپر طریقے سے, تاکہ وہ پنجاب کی سیاست میں خاص طور سے اور نیشنل سیاست جو ہے, جو سینٹر کی سیاست ہے, اس میں عمومی طور پر اپنا رول ادا کر سکیں. لہذا وہ اپنے آپشن وے کریں گے. انہوں نے خان صاحب کے ساتھ جا کے دیکھ لیا ہے. آپ کو میں اندر کی بات جو ہے وہ تفصیل سے نہیں بتا سکتا, موضوع کسی دن یہ رکھیں گے, اس پہ بات کریں گے. نہ تو پی ٹی آئی کے وزراء خوش ہیں چودھری پرویز الہی سے, نہ ان کے ایم پی ایز خوش ہیں, اس لیے کہ وہ ان کا کوئی کام نہیں کر رہے, کوئی پیسے نہیں دے رہے ان کو, جو کہ ان کو ایلوکیشن آف فنڈز ہوتی ہے ڈیولپمنٹ کاموں کے لیے, اپنی مرضی سے سب کچھ. تو بہت سارے لوگ ان سے اس طرح سے راضی بھی نہیں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو تو پرویز الہی صاحب پہلے تو نون لیگ کے چیف منسٹر بننے والے تھے نا, رات کو دعائے خیر ہو کے مٹھائیاں کھائی گئی, یہ سب کچھ ہے. تو اسی طرح سے اب جو نیا وقت آئے گا, جو نئی ریالٹیز سامنے آئیں گی, تو وہ ان ریالٹیز کو سامنے رکھ کے فیصلہ کریں گے کہ انہیں کس طرف جانا ہے. اچھا بخاری صاحب, بات ڈائریکٹلی بھی ہو چکی ہے کیونکہ ایک اہم ملاقات چودھری شجاعت صاحب کی زرداری صاحب کے ساتھ ہوئی ہے, اس میں بھی یقیناً اس طرح کی بات ہو سکتی ہے, یا پھر ابھی اشارے کنایوں میں ہی جس طرح یہ اسٹیٹمنٹ انہوں نے دی ہے کہ نئے سیٹ اپ میں چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنانے کا سوچا جا سکتا ہے, تو اشارے کنایوں میں میسج جو ہے وہ پہنچایا جا رہا ہے. میں عرض کروں آپ سے, مائنڈ میک اپ کرنا میں آپ کو اس کے لیے جسٹیفیکیشن دے دیتا ہوں. دیکھیے, ایک بات تو چودھری شجاعت صاحب نے کہی جو پبلک ہوئی ہے, جو چھپی ہے, جو ٹیلی ویژن اسٹیشن کے ٹاک شوز میں اس پر ذکر ہوا ہے, کہ وہ جو فوجی اہلکار تھے جن پر مقدمہ درج کرانا چاہتے تھے عمران خان صاحب, میں نے پرویز کو منع کیا تھا کہ یہ ایف آئی آر مت کاٹیں. اگر حالات ٹھیک نہ ہوں, اگر وہ اختلاف ویسے ہی ہیں جیسے ہم سمجھتے ہیں, تو اس طرح تو کہنا نہیں مانا جاتا نا. ایک بات نہیں تو بخاری صاحب, چیزیں اتنی مینڈ ہو چکی ہیں کہ چودھری شجاعت جو ہیں وہ چودھری پرویز الہی صاحب کو اس آفر کے لیے کنونس کر لیں. دیکھیے, جہاں تک چودھری پرویز الہی صاحب کا تعلق ہے, وہ آج بھی انہوں نے ایک لفظ نیگیٹو کبھی اپنے بڑے بھائی کے بارے میں نہیں کہا, چودھری شجاعت کے بارے میں. آج بھی وہ ان کی بات کو اتنے وزن دیتے ہیں اور اتنی ہی عزت کرتے ہیں. اس گھرانے کی سیاست چونکہ 70 سال سے ایک رہی ہے, لہٰذا یہ امکان رد نہیں ہو سکتا کہ یہ پھر دونوں بھائی اکٹھے ہو جائیں اور ایک مضبوط کاف لیگ جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے. چونکہ جس طرح کی صورتحال ہمارے سامنے ہے, اس میں کوئی نہ کوئی تیسری قوت یا تیسری پارٹی جو ہے, جو سٹیک ہولڈر بن جاتی ہے, وہ اگر کسی میں کیپیسٹی ہے بننے کی ادر دین پی ٹی آئی, تو وہ کاف لیگ ہی ہے, پنجاب میں خاص طور سے. تو یہ اشارے کنایوں میں نہیں ہے, بلکہ واضح طور پر ہے. میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ پرویز الہی صاحب کو چودھری شجاعت نے کہا تھا کہ اسمبلیاں توڑنے کی طرف مت جانا. اچھا, ایسا لگتا ہے بخاری صاحب مجھے کہ چودھری پرویز الہی صاحب یا تو بڑے اہم ہیں یا پھر پسندیدہ ہوتے ہیں کچھ لوگ آپ کے. بڑی سخت باتیں آج انہوں نے کی ہیں شہباز شریف صاحب کے بارے میں, میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں, چور چور کے نعرے لگتے ہیں یہ وہ, لیکن اس کے باوجود بھی ان کو اس طرح کی آفرز ملتی ہیں. دیکھیے, میں عرض کروں, جب آپ کا دشمن مضبوط ہو نا, اسٹرانگ ہو, پھر آپ کو اس طرح کی ایڈجسٹمنٹس اور کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں. سیاست نام ہی کا, اٹس اے گیم آف کمپرومائزز. تو کسی کے الائز کو توڑ لینا, کسی کے الائز کو ساتھ ملا لینا, یہی سیاست کا حصہ ہے. تو ان کے آج کے بیانات کو پھر سیریس نہ لیا جائے اگر وہ اس طرح کے بیانات دیتے بھی ہیں. دیکھیے, ابھی تو انہیں وہ بیان دینے ہیں عمران خان صاحب کو خوش کرنے کے لیے جس سے ان کے اوپر اسمبلی توڑنے کا پریشر کم ہو سکے. یہ میں اس کو, بس وہ ایک دم سے نا مجھے ذہن میں وہ والے بیان بھی یاد آ گئے چودھری پرویز الہی صاحب کے, جو انہوں نے عمران خان صاحب کے حوالے سے پیمپر بدلنے والے. تو میرے خیال میں دونوں طرف وہ جو ہے, اگر آپ ان بیانوں کا دونوں کا موازنہ کریں تو پتہ چلے گا کہ وہ والے بیان زیادہ سخت ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ جب کسی نے کہا نا کہ جی پشاور سے کیا آتا ہے, تو ان کا وہاں سے چپل آتی ہے. یاد ہے نا پشاور کا کور کمانڈر کون تھا تب, تو وہ زیادہ سخت باتیں تھیں, بلا شبہ وہ زیادہ سخت باتیں تھیں. دیکھیں جناب, بات یہ ہے کہ یہ تو دو جوڑ توڑ کی سیاست پاکستان میں اور خاص طور سے پنجاب کی سیاست کا حسن ہے. یہ ہونی ہے, یہ ہوگی اور لاسٹ منٹ تک ہوتی رہے گی. لیکن اس وقت ہم بات کر رہے ہیں یہ کہ اگر نواز شریف صاحب آ جاتے ہیں اس سیناریو میں تو منظرنامہ کیا ہوگا. دیکھیے, میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ایک تو لاہور اور پنجاب کی سیاست خاص طور سے ری ایکٹیویٹ ہوگی, اس لیے کہ ان کا ورکر جو ہے 2-3 وجوہات پر شہباز شریف صاحب سے, مریم نواز سے ناراض ہے. ٹھیک ہے, وہ وجوہات کیا ہیں؟ وہ وجوہات یہ ہیں کہ آپ نے لاہور میں کم از کم 7 ٹکٹ جو ہیں لوٹوں کو دیے جو منحرف ہو گئے تھے عمران خان صاحب کے خلاف. ویسے 20 ٹکٹ آپ نے منحرف لوگوں کو دیے پنجاب کے دیگر علاقوں میں بھی, تو وہ ووٹر باہر نہیں نکلا
یہ میں آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ نواز شریف یہاں ہوتے اور وہ اس کمپین کو خود لیڈ کرتے تو نتائج مختلف ہوتے. لیکن بخاری صاحب اس دفعہ ایسا کیا نیا ہونے جا رہا ہے؟ ہمیں پتہ ہے پہلے بھی میاں صاحب واپس آئے تھے, مریم نواز صاحبہ بھی ان کے ہمراہ تھی, تب بھی جو ہے وہ کافی اس بارے میں واویلا ہوا کہ نون لیگ باہر نکلے گی, پھر ہم نے دیکھا کہ اس طریقے سے نہیں نکل سکے, میاں شہباز شریف صاحب کے اوپر ناراضگی کا اظہار بھی کیا گیا. اب ایسا کیا نئی حکمت عملی ہے, کون نکال رہا ہے, کس نے اپنے ہاتھ میں یہ ذمہ داری لی ہے کہ جی پبلک کو نکال کے لے آئیں گے؟ کیونکہ بہت بڑا بیان ہے نا رانا صاحب کا کہ میں آپ کے سوال کا ایسا مختصر جواب دوں گا کہ آپ اس کے بعد سوال نہیں کریں گے. جی جی جب وہ تب واپس آئے تھے تب مشرف تھا ملک کا سربراہ, ڈکٹیٹر تھا, اب ان کی حکومت ہے وہاں. آپ کو فرق نہیں لگتا؟ نہیں, پہلے مجھے بتائیں آپ کو فرق لگتا ہے کہ نہیں؟ میں ابھی کی بات کر رہی ہوں, ابھی کی بات جب وہ گرفتار ہوئے تھے, میں ابھی کی بات کر رہی ہوں. ابھی تو انہیں 3 سال ہو گئے ہوئے, کب گرفتار ہوئے تھے؟ 3 سال سے پہلے کی بات ہے جب پاکستان آئے تھے. وہ آئے تھے, ان کو وہاں سے ایئرپورٹ سے واپس کر دیا گیا تھا اور نہیں آنے دیا گیا تھا, یاد ہے مجھے اچھی طرح, سیدھے جیل گئے تھے. صحیح. دیکھیے 1 2 3 4 چیزیں اور ہوئی ہیں ساتھ ساتھ جس کا ہم ادراک نہیں کر رہے. مثال کے طور پہ پہلے آئے اسحاق ڈار صاحب واپس, ٹھیک ہے, ان کے بھی خلاف کیسز تھے, ان کے خلاف بھی فیصلے ہوئے تھے, ان کو پی ٹی آئی کہتی ہے NRO دیا گیا, لیکن وہ کورٹ کے ذریعے آئے واپس. اب سلمان شہباز صاحب آ رہے ہیں, روٹ وہی ہے, طریقہ کار بھی وہی ہے, اسی طریقہ کار سے آئیں گے نواز شریف صاحب بھی واپس. اور جو ہم سن رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ لینڈ کریں گے لاہور میں. نہیں آئیں گے تو اسی طریقہ کار سے. بخاری صاحب یہ جو رانا صاحب کا اتنا یہ بڑا بیان ہے, بڑا دعویٰ ہے کہ اسی دن فیصلہ ہو جائے گا الیکشن کا. ان کا مطلب یہی ہے کہ بہت زیادہ تعداد میں لوگ جو ہیں ان کا استقبال کے لیے آئیں گے. میں بتاؤں یہ دعویٰ ہے یا واقعی آئیں گے؟ میں عرض کروں, یہ وہی کہا جا رہا ہے کہ بھائی پنجاب میں ابھی بھی حکومت پی ٹی آئی کی ہے, تو یہاں ان کی پذیرائی اس طرح کی ہو پائے گی کہ نہیں ہو پائے گی. لیکن وہ ایک پنجابی زبان میں کہتے ہیں کہ لوگوں کے اب چاکے کھل گئے ہوئے ہیں. اچھا, لوگ جو ہے نا وہ اب دیکھ چکے ہیں کہ پی ٹی آئی نے جو کچھ کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے, جس طریقے سے انہوں نے سڑکوں کی سیاست کی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اب میرے خیال سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں مل کے سڑکوں کی سیاست کریں گے, اور ان دونوں کے پاس بہت زیادہ مشقت برداشت کرنے والے ورکرز کی تعداد موجود ہے. جو مسلم لیگ نون میں اس لیے باہر نہیں آ سکے کہ نواز شریف صاحب یہاں نہیں تھے, اور مجھے اس بات پہ بھی بڑا اعتراض ہے کہ لاسٹ منٹ پہ مریم صاحبہ بھی بھاگ گئی یہاں سے. مطلب یہ بھاگ نہیں ہے نا کہ جب صورتحال اتنی گمبھیر ہو. اب دیکھیے آزاد کشمیر میں الیکشن ہوئے ہیں, کوئی دیکھیے آپ نے کمپین نون لیگ کا کوئی بندہ وہاں گیا ہو؟ وہ جو رزلٹ ہے میں تو اس پہ بہت حیران ہوں کہ وہ وہاں کی مقامی قیادت جو ہے اسی نے کچھ کرا کے یہ رزلٹ اتنے اچھے. ایک سٹنگ گورنمنٹ پی ٹی آئی کی وہاں بیٹھی ہوئی ہے, اس کے باوجود اگر آپ 2nd یا 3rd نمبر پر ہیں تو کمال ہے. اینی وے, تو میرا خیال ہے, میرا ابھی بھی یہ خیال ہے کہ والد صاحب آ جائیں گے, بیٹی صاحبہ نہیں آئیں گی واپس ابھی. اچھا, وہ اس کے پیچھے کوئی وجہ؟ مطلب یہ اسٹریٹجی ہو سکتی ہے یا یہ کوئی کیلکولیٹر. لیکن بخاری صاحب میرے خیال میں ایک عام ووٹر اس کو جس طرح سے دیکھتا ہے وہ تو یہی ہے نا کہ آپ میدان چھوڑ کے چلے گئے ہیں, اور ان کی ایبسنس اوبیسلی نقصان دہ ہوتی ہے, سیاسی طور پہ تو نقصان دہ ہوتی ہے. مگر وہ واپس آ رہے ہیں تو پھر آپ اس کے لیے بھی تیار ہو جائیں نا کہ شاید صورتحال بہتر ہو جائے ان کے لیے. چلیں اللہ کرے کہ بہتر ہو جائے. لیکن ایک بات اور جس کی طرف آپ نہیں جا رہی ہیں وہ یہ ہے کہ صدر الوی صاحب جو ہیں, ویسے تو وہ نان پارٹیزن ہونا چاہیے, کیونکہ جب صدر بن جاتا ہے یا اسپیکر بن جاتا ہے تو وہ پارٹی کا نہیں رہتا. لیکن وہ باقاعدہ مذاکرات کر رہے ہیں فوجی قیادت سے بھی اور حکومت وقت سے بھی. اسحاق ڈار سے 5 ملاقاتیں ان کی ہو چکی ہیں, پی ٹی آئی سے بھی کر رہے ہیں. وہی کافی ان کے اوپر یہ تبصرہ ہو رہا تھا سوشل میڈیا پہ کہ جناب آپ صدر ہوتے ہوئے کس حیثیت میں یہ مذاکرات کر رہے ہیں. تو پی ٹی آئی کو یہ محسوس ہوا کہ یہ واقعی امبیرسنگ بات ہے, تو انہوں نے ایک بندہ نومینیٹ کر دیا اب کہ ہمارے بیاف پہ شبلی فراز صاحب جو ہے وہ جا کے. اب ویسے یہ سوال میں نے کرنا تھا آپ سے, میں نے کرنا تھا کہ شبلی فراز صاحب کی ضرورت کیا پڑ گئی جب صدر صاحب خود موجود تھے, تو آپ نے اس کی وضاحت کر دی کہ یہ چیز بتانے کے لیے کہ صدر جو ہے وہ وفاق کا نمائندہ ہے اور شبلی فراز صاحب کو پی ٹی آئی کی طرف سے جو ہے وہ اپوائنٹ کیا گیا. اچھا, یہ اگر مگر چھوڑیں سملیاں توڑیں بس, یہ رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان ہے, وقت کم ہے اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. نہیں میں آؤں گا اس پہ. دیکھیے جب مقدمات قائم ہو رہے تھے پی ایم ایل این پہ اور اس کی لیڈرشپ پہ, لوگوں کا خیال یہ تھا کہ یہ مقدمات جو ہیں اس میں کوئی نہ کوئی فیصلہ آئے گا جس سے ان کی سیاست کی چھٹی ہو جائے گی. صحیح. وہ اس لیے نہیں ہوا کہ وہ کیسز ویل پریپیئرڈ نہیں تھے. سپریم کورٹ نے بھی کہا, چاروں ہائی کورٹس نے کہا کہ نیب کے کیسز جو ہیں وہ اس میں ایویڈنس نہیں تھی, وہ پراپرلی یعنی پروسیکیوٹ نہیں کیے گئے, اس لیے ہر کیس میں ان کی جان جو چھٹتی گئی. پھر جناب انٹرنیشنل طریقے کے اوپر ایک شخص ہے جس کا نام ہے مرزا شہزاد اکبر, اس نے کہا ملکی سے عدالتوں میں تو کچھ نہیں ہو رہا, ذرا باہر ٹرائی کرتے ہیں. وہ جن کو رانا صاحب آج ڈھونڈ رہے تھے. جی رانا صاحب نہیں ڈھونڈ رہے, ان کو بہت لوگ ڈھونڈ رہے ہیں, ان کو میں بھی ڈھونڈ رہا ہوں.
تو انہوں نے 3 کوششیں کی. ایک انہوں نے نیشنل کرائم ایجنسی جو ہے یو کے کی, وہاں ایون فیلڈز کے حوالے سے منی لانڈرنگ کا کیس بھیجا. پھر انہوں نے براڈ شیٹ کا کیس جو ہے وہ وہاں کنٹیسٹ کیا, اور پھر یہ جو ڈیلی میل والی سٹوری تھی, ان تینوں میں سے ایگزونریٹ ہو چکے ہوئے ہیں وہ. یہ بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے. یہ بہت بڑا مورل بوسٹر ہے شہباز شریف کے لیے, کوئی دو اس کے اندر رائے نہیں ہے. اور یہ ان کا بڑا پن ہے اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہ ڈیلی میل پہ کیس کروں گا نہ شہزاد اکبر پہ کروں گا, لیکن ان کی پارٹی یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ آپ ان پر ہرجانا اور اس کے اوپر کرمنل کیس جو ہے وہ لانچ کریں. اب دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے. آپ بریک آ گئی ہیں, اب بریک لیتے ہیں. اور مجھے پتا ہے جب میں کچھ کہنے لگتا ہوں آپ کو بریک یاد آئے گی. آپ کو پورا موقع دیا جائے گا. بخاری صاحب ایک چھوٹا سا بریک لیں گے جی, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. رانا صاحب نے جی بڑا کلیئرلی 2 ٹوک قسم کا ایک موقف جو ہے وہ اپنا لیا ہے. وہ کہتے ہیں اسمبلیاں توڑیں نہ توڑیں, ہماری الیکشن کمپین جو پنجاب میں ہے وہ آج سے شروع ہو رہی ہے. اور اس کے بعد پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ خان صاحب اب اگر مگر چھوڑ دیں, اب اسمبلیاں توڑیں بس, ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر بات کریں گے کہ اب خان صاحب کے اوپر تو پریشر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. بخاری صاحب یہاں پہ سچویشن تو بالکل ہی جو ہے وہ پلٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے. خان صاحب بھی کہتے تھے کہ میرے ساتھ بیٹھ کے بات کر لیں, نہیں تو میں توڑنے لگا اسمبلیاں. رانا صاحب کہتے ہیں یہ اگر مگر چھوڑیں توڑیں. تو یہ تو بڑا پریشر ایک دم سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. ادھر وہ لوگ نہیں مان رہے ہیں, ان کے پی ٹی آئی کے اپنے لوگ نہیں مان رہے ہیں, چودھری پرویز الہی صاحب کے اپنے جو ہیں وہ کچھ انٹرسٹ ہیں. تو یہاں پہ یہ تو میں آپ کو اندر کی بات بتاؤں جو میری اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ خان صاحب اس کے اوپر بہت سیخ پا ہے, بہت ناراض ہیں اپنی پارٹی کی قیادت سے بھی, اپنے الائز پر بھی. آپ کو پتہ ہے خان صاحب جو ہے فیصلہ کر کے پھر اڑ جاتے ہیں اپنی بات کے اوپر. اڑ جانا چاہیے, ایک اچھے لیڈر کی نشانی ہے یہ کہ وہ جو فیصلہ کرے پھر اس کے اوپر ڈٹ جائے. وہ خان صاحب انتہائی سنجیدگی سے اسمبلیاں توڑنے کے حق میں ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ اسمبلیاں ٹوٹ جاتی ہیں تو حکومت کے اوپر ایسا پریشر آئے گا کہ وہ جنرل الیکشن کرانے پہ مجبور ہو جائے گی. یہ ان کا سوچنا ہے, آپ ان کی سوچ نہیں بدل سکتے. لیکن دونوں نے, چیف منسٹر کے پی کے اور چیف منسٹر پنجاب, دونوں نے بٹرے کیا ہے خان صاحب کو, اور خان صاحب ان پر بہت برہم ہے. اچھا, بٹرے کی ٹرم آپ تب یوز کر سکتے ہیں بخاری صاحب. میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ جب خان صاحب نے مشاورت کی ہو اور وہ لوگ مان گئے ہوں, پھر خان صاحب نے اعلان کیا ہو اور پھر اس کے بعد وہ مکر گئے ہوں, تو خان صاحب نے مشاورت کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ نہیں, خان صاحب نے مشاورت نہیں کی تھی بالکل بھی, آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. خان صاحب نے تو وہ کراؤڈ دیکھا تھا جو 26 نومبر کو وہاں تھا. پھر اس کے بعد یہ فیس سیونگ کے لیے ساری دنیا مانتی ہے, یہ بات کوئی بالکل بے معنی نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا کہ اب فیس سیونگ کیا, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم اسمبلیاں توڑ رہے ہیں, جہنم میں جائیں آپ. وہ اسمبلیاں اپنی توڑنے کا اعلان کرنے نہیں گئے تھے وہاں, وہ تو حکومت کو گھر بھیجنے گئے تھے, نیشنل اسمبلی ختم کرانے گئے تھے. تو یہ موقع پہ فیصلہ ہوا ہے. یہ میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ وہ ہیلی کاپٹر سے جب انہوں نے کراؤڈ دیکھا نیچے کتنے لوگ ہیں, تو پھر انہوں نے کہا کہ اب یہ راستہ ہے. اینی وے, ہیونگ سیڈ دیٹ, جو بھی فیصلہ انہوں نے کیا تھا, خان صاحب اپنے فیصلے کے ساتھ ڈٹ جاتے ہیں. اب کیا ہوگا یہ تو میں نہیں کہہ سکتا. میرا خیال یہ ہے کہ معاملہ ڈریگ ہوگا اور یہ جائے گا الیکشن شیڈیول کی طرف جو اگست میں ہونے ہیں. کوئی انٹرم الیکشن ہونے نہیں جا رہا. نہ حکومت مجھے اس موڈ میں دکھائی دیتی ہے کہ وہ خان صاحب کے ساتھ بیٹھ. کتنا ڈیلے ہو؟ 3 مہینے تو پرویز الہی صاحب نے مانگ لیے. دیکھیں نا, جب آپ کے اپنے گھر کے اندر 3 مہینے کی سپیس مانگی جا رہی ہو. 3 مہینے انہوں نے مانگ لیے, بیرسٹر صاحب نے مشروط کر دیا, وہ ٹوٹے گی تو پھر وہ 3 مہینے یہ گزر گیا, کیا آ گیا جی, جنوری فروری مارچ. اب 6 مہینے وہ ایکسٹینڈ کر لیں گے, ان کے پاس آئینی رائٹ ہے. صحیح پہنچ گیا جی اپنے ٹائم کے اوپر الیکشن اگست میں. تو میرا خیال یہ ہے کہ عمران, چاہے وہ نواز شریف صاحب کی واپسی ہے, چاہے وہ یعنی پی ایم ایل این کے ری ایکٹیویٹ ہونے کی بات ہے, یہ ساری مشروط ہے جنرل الیکشن سے. تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اب سے تمام پارٹیوں نے جنرل الیکشن کی تیاری شروع کر دی ہے. جو تقریباً 1 سال پہلے تو ویسے بھی آپ دیکھ لیں نا, آج جو رانا ثناء اللہ کا بیان آپ نے سنوایا تھا کہ آج سے ہماری الیکشن کیمپین شروع ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح زرداری صاحب بھی لاہور میں بیٹھے ہیں, آپ اس کا تذکرہ کرنا بھول گئی ہیں. نہیں, وہ جب بھی آتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. ان کی پارٹی جو ہے, ان کی لیڈرشپ کی باتیں اگر آپ سنیں, قاہرہ صاحب نے آج بھی پریس کانفرنس کی ہے, اور خود زرداری صاحب یہاں پر تشریف رکھتے ہیں. یہ جو رانا ثناء اللہ نے بات کہی ہے نا کہ چیف منسٹر ہمارے ہو سکتے ہیں اگلے سیٹ اپ میں بھی پرویز الہی صاحب, یہ بلا وجہ نہیں ہے. اس کے اوپر یقینی طور پہ بات ہوئی ہوگی کسی ایک سیریس لیول کے اوپر. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اونٹ بالآخر کس کروٹ بیٹھتا ہے. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ پی ایم ایل این کے لیے بھی یہ آخری موقع ہے. اگر اس دفعہ الیکشن میں ان کو وہ پذیرائی نہ ملی تو پی ایم ایل این از گوئنگ ٹو بی میٹر آف اے پاسٹ.
اچھا یہ ان کے لیے ایک گولڈن اپرچونٹی کہہ لیجئے یا ڈیفیکلٹ سچویشن کہہ لیجئے. ان کو اس میں سیل کرنا ہے. نواز شریف صاحب کو واپس آنا پڑے گا. ان کے بغیر یہ الیکشن کمپین کوئی نہیں چلا سکتا. یہ میں آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں. تو ہم جس سیناریو میں آج بیٹھے ہوئے ہیں, میرے خیال سے انٹرم الیکشن جو ہے یا پری ڈیٹ الیکشن جو ہے, اس کا امکان ہر گزرتے دن کے ساتھ ختم ہوتا جا رہا ہے. اور جو وقت گزرتا جائے گا یہ تمام پارٹیاں پھر جنرل الیکشن کی بات کرنا شروع کر دیں گی. یہ میری سوچ ہے, یہ میرا ماننا ہے. لیکن بخاری صاحب پھر وہ تمام ایکسرسائز, وہ تمام پولیٹیکل شوز, وہ کس کام آئے؟ شوز تو ناکام ہو گئے نا. جو آبجیکٹو تھا وہ تو نہیں طے ہوا نا. وہ تو نہیں طے ہو رہا نا. تو مطلب وہ بھول جائے نا پھر ان کو. آپ ان کا تو کوئی امپیکٹ نہیں ہے نا. وہ تو حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے خان صاحب کی دھمکی تھی, اس کو بھی اب حکومت نے گھاس ڈالنا بند کر دیا. دیکھیں, خان صاحب نے 2 غلطیاں کی ہیں. ایک یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ایکسپیکٹیشن میں اور اپنی اسیسمنٹ میں بڑی غلطی کی کہ لوگوں کا انسانی سروں کا سمندر آ جائے گا اسلام آباد پہ. ان کو, میرے خیال سے یہ میری رائے ہے کہ ان کو 25 مئی کا جو منظرنامہ تھا اس سے سیکھ لینا چاہیے تھا کہ ان کے کراؤڈ میں وہ لوگ نہیں ہیں جو بیٹھ کے مار کھا سکتے ہوں, جو بیٹھ کے سسٹین کر سکتے ہوں. جیسا کہ 2014 کے دھرنے میں جو طاہر القادری صاحب کے لوگ تھے, وہ چونکہ ایکٹیوسٹ تھے, بیٹھے پھر وہ وہاں موسم کی تمام تر تباہکاریوں, بارشوں, اولے پڑنے سے انہوں نے قدم نہیں ہلا کے دیا وہاں سے, اور اسی لیے اس کا امپیکٹ اتنا زیادہ تھا. یہ جو کراؤڈ ہے, یہ اگر آپ اس کو, مجھے اجازت دیں یہ کہنے کی کہ جتنی جگہ بھی رکا تھا مارچ, وہ مقامی جلسوں میں تبدیل ہو گیا تھا. کہ رات کو ایک جلسہ کیا, خان صاحب نے خطاب کیا, لوگ گھروں گھر ہی چلے گئے, اگلے دن نئے سرے سے ایمرج ہوئے. تو لانگ مارچ کا کانسیپٹ تو اس کے راستے میں ہی زائل ہو گیا تھا. وہاں سے بھی سیکھنا چاہیے تھا خان صاحب کو کہ لوگ اس وقت باہر نکل کے سڑکوں پہ مار کھانے کے موڈ میں نہیں ہیں. اور یہی ہوا میرے خیال سے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو اسٹریٹجی پی ایم ایل این بنا کے بیٹھی ہے کہ وہ جب نواز شریف صاحب واپس آئیں گے تو بس وہ انسانی سروں کا سمندر باہر نکل آئے گا. کیا یہ بھی تو وہی غلطی نہیں کر رہے ہیں جو خان صاحب نے کی ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ لوگ مہنگائی کے ہاتھوں, لوگ بیڈ گورننس کے ہاتھوں اتنے تنگ ہیں کہ یا ڈسگرنٹلڈ ہوئے ہیں یا ڈس انچینٹڈ ہوئے ہیں. اور بالکل یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اس وقت صورتحال جو خان صاحب کے ٹائم پہ تھی اس سے بھی زیادہ بگڑی ہوئی ہے. اس کو بالکل جو ہے وہ نہیں بھولنا چاہیے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت جو ہے وہ یہاں پر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. خیال رکھیے اپنا. اللہ حافظ.